बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बेल्जियम टाइम्स के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हैं। नाजरीन, आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम सब मुसलमानों को, सब पाकिस्तानियों को और अपने जितने बहन भाई हमारा प्रोग्राम देखते हैं उनको हम रमज़ान अल मुबारक की आज मुबारकबाद पेश करते हैं। आज जितने लोग भी ज़िंदा हैं, मैं हूँ, मेरे साथ जो मेहमान हैं इनका तारफ़ बाद में कराते हैं, या जितने भी लोग हैं वो सारे खुशकिस्मत हैं। उसकी वजह ये कि आज उनको एक मुबारक महीना उनके नसीब में आया है जिसमें अपने गुनाहों की बख्शिश तो करवा ही सकते हैं, ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं बल्कि माशरे के लिए भी बेहतर काम कर सकते हैं आज के महीने में। तो मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ इस महीने की बरकत की वजह से। आप सबको, जितने भी बीमार हैं सबको अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए, और जितने लोगों के काम रुके हुए हैं वो सारे इस महीने की बरकत से सारे उसमें कामयाबी हासिल करें। तो अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं, तो हम अपने मेहमान का तारुफ कराते हैं आपसे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जट साहब, शफीक जट साहब सदर जो है, मैं हूँ इमरान खान, टाइगर फोर्स बेल्जियम के सदर हैं ये, और हमारे पिछले प्रोग्राम में भी आए और लोगों ने बहुत इसरार किया। उन्होंने कहा जी जट साहब को आप स्पेशल प्रोग्राम में लेकर आएँ। ठीक है, तो आपको दोबारा जी हाज़िर हैं। आपका रोज़ा भी है माशाल्लाह। ठीक है, आपको हमने भी दावत दी और आप बड़ा सफ़र करके आए हैं, तो खुश आमदीद कहते हैं आपको इस प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद है कि लोगों की जो मंगे हैं जो उन पे पूरा उतरेंगे आप, और जो सवालात हैं उनको आप जवाबात जरूर देंगे। सवालात करें। तो जट साहब, सबसे पहले हम बेल्जियम से शुरू होते हैं। अभी कुछ दिनों पहले लोगों ने देखा कि आपने अपना एक ऑफिस का सेटअप किया यहाँ पर, और ये जितने भी लोग यहाँ पर हैं, आपकी पीटीआई काफ़ी अर्सा हो गया, तो ये पहले ही दफ़ा है कि एक बाकायदा आप लोगों ने एक दफ्तर बनाया। तो उस बारे में सबसे पहले तो बताएं, फिर आगे चलते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, सबसे पहले तो मैं आपके बेल्जियम टाइम का शुक्रगुज़ार हूँ कि जो हमेशा आप जो हमारी आवाज़ है लोगों तक पहुँचाते हैं, इस पर मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, और कम्युनिटी की खिदमत में आप बिल्कुल हमेशा पेश रहते हैं। जी मलिक साहब, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बेल्जियम में जो आपके आखिरी 2 प्रोग्राम में मैं जिक्र कर चुका हूँ कि जो तहरीक इंसाफ है उसको मनज़्ज़म करने के लिए जो हमारी कोशिशें वो शुरू हो चुकी हैं, जिसके लिए मैं सबसे पहले जो हमारे चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं गुलाम रब्बानी साहब, उनका शुक्रगुज़ार हूँ। तो जब उनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया था कि आप कैरी ऑन इसको शुरू करें, तो हम मिल के इसको आगे बेहतर करते हैं। तो इसके साथ ही जब आपने देखा कि लास्ट प्रोग्राम में बताया था कि हमने अपनी वो एक बॉडी अपना ऑर्गेनाइज़ की थी, उहदे दौरान जो लोग हैं उनको कि नामज़द किया था कि वो अपने अपने शोबे में अपना काम करें। तो मैं इधर फिर जो गुलाम रब्बानी साहब है उनके पास एक ऑफ़िस मौजूद था जगह, तो उन्होंने वो जो ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो कहा कि जी आप इसमें अपना ऑफ़िस बनाएं और जो भी अपने कारकुन जो मीटिंग इसमें करें। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह के कारकुन अगर खान साहब से मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं तो बिल्कुल जो तहरीक इंसाफ मैं समझ तो बहुत तरक्की करेगी। और मैं आपने जो देखा वो जगह अपनी वो किराए पे भी दे सकते थे, वो ये सोच सकते थे यार मुझे 2000 या 2500 इजाज़त से किराया है, लेकिन आप देखें कि उन्होंने वो जगह हमेशा के लिए वो अभी खान साहब के दफ्तर की सूरत में वो है। तो मैं इस पर गुलाम रब्बानी साहब जी बिल्कुल जट साहब, मैं भी आपकी इस बात से इत्फाक करता हूँ, और गुलाम रब्बानी बाबू साहब जो हैं वो एक बड़े ही एक सीनियर आपके जो वर्कर हैं, 15-16 साल से वो 15-16 साल से वो यानी बानी जो रुकन है वो उनमें शुमार होता है, जिन्होंने पीटीआई का यहाँ पर शुरू किया। और उनकी मोहब्बत भी मैंने देखी है कि पार्टी के लिए उन्होंने बढ़ चढ़ कर, जब भी उनको मौका मिलता है बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा भी लिया। मैं समझता पार्टी को आज अब आज जिस तरह बेल्जियम में पार्टी ज़मीन पर चली गई थी, बिल्कुल कोई उसका कि कह लें कि सर पाँव नहीं था पार्टी का ना। इस हालात में उनकी ये कावश आगे आकर पार्टी को, मैं समझता हूँ पार्टी को बाबू साहब ने बचाया है। तो हमने मिलकर कोशिश शुरू की, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि काफ़ी जो हमारे जी बिल्कुल, मैंने वो यही कहा कि उनको मैंने देखा है कि माली कुर्बानी हर किस्म की वो कुर्बानी कोई इस तरह अपने कोई भी उसकी माली या जानी तो नहीं कह सकता मैं, चले माली कुर्बानी या वक़्त की कुर्बानी या कोई भी चीज़ हो, तो उसके लिए मैंने उनको बहुत आगे आगे देखा है। और आज जैसे कि आपने बताया कि उनकी ज़ाहिर काविशों की वजह से वो अपनी ये जगह किसी को भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने, मैंने उनसे बात हुई तो बताते थे कि मुझे मेरी ख्वाहिश थी कि ऐसी जगह मेरे पास हो कि मैं अपनी पार्टी के लिए वक़्फ़ कर दूं। जी तो आज उनको भी हम खराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने एक कोशिश की, एक ख्वाब देखा
کہ پارٹی کا دفتر ہو ہمارا تو اس میں وہ کامیابی ہوئی، اس میں آپ سب ساتھی نہیں، اس میں آپ ملک صاحب یہ دیکھیں نا کہ ہم نے جیسے ہی انشاءاللہ کام شروع کیا، جتنے ہمارے پرانے ورکر تھے وہ سارے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے ہیں، بالکل، اور ماشاءاللہ سب سے جو بڑی بات، نئے بہت لوگ شامل ہوئے ہیں۔ ابھی تو صرف ایک مجبوری ہے کہ کرونا کی وجہ سے ہم جو نا 15 بندے سے زیادہ پروگرام نہیں کر سکتے۔ آپ اس پروگرام میں آئے تھے، آپ نے کوریج بھی کی ہے ہماری۔ ہم ابھی مجبوری یہ ہے کہ 15 سے زیادہ آدمیوں کو بلا نہیں سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس ماشاءاللہ اتنا خان صاحب سے محبت کرنے والوں کی ایک بے شمار ابھی ادھر۔ اچھا، میں جٹ صاحب آپ اسی بات کی طرف آنے لگا تھا کہ ابھی آپ کے پچھلے پروگرام میں نے دیکھا کہ نئے چہرے، جی یعنی پارٹی میں نئے چہرے، اور بیلجیم میں تو ان کو بہت عرصہ ہو گیا، جی، اور ان کو کیا وجہ ہے کہ جو آپ سے پہلے تھے انہوں نے کبھی رابطہ ہی نہیں کیا لوگوں سے، یا وہ جب عہدہ کسی کے پاس آتا تھا تو وہ کہتا تھا شاید میری منزل یہیں تک تھی تو اب مجھے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ ڈھونڈ کے لوگوں کو نکال رہے ہیں، جی، تو یہ کیسے آپ کر لیتے ہیں، یا اس کی کیا وجہ کیا ہے؟ دیکھیں ملک صاحب، آپ نے جو سوال کیا کہ پیچھے ان لوگوں نے کیوں ڈھونڈا، دیکھیں ادھر میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب مطلب کہ 2014-15 میں ہماری پارٹی ایک بہت بڑا عروج تھا، ادھر بہت تیزی سے لوگ اس میں شامل ہو رہے تھے، اور بڑی تیزی سے ماشاءاللہ ہم لوگ مطلب کہ پھیل گئے تھے پورے بیلجیم میں، اور یہ ایون کہ آپ نے ہمارے پروگرام دیکھا 600-700-800 آدمی کا ہم نارمل پروگرام مطلب کرتے تھے، ابرار کا آپ نے دیکھا ہوگا 1200-1300 بھی پروگرام ہوا۔ اس کے بعد ملک صاحب ایسے ہوا کہ پارٹی چلتے چلتے بعد میں جب ہم ہر آدمی کے لیے ہم نے دروازے کھولے، ہم ایک چھوٹی سی میں سمجھتا ہوں ہم سے ایک مسٹیک ہوئی کہ ہم تھوڑا سا ایسے لوگوں کو بھی لینا شروع کر دیا کہ جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ نے ہمارے خلاف ایک بہت بڑی سازش کی، جس میں 2-3 آدمی ہم نے نون لیگ سے مطلب کہ وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے نون لیگ کو چھوڑ دیا، وہ اور ان کو ہم نے پی ٹی آئی جوائن کروائی۔ بیلجیم کی بات کر رہے ہیں؟ بیلجیم کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، میں سمجھتا ہوں وہ لوگ ایک سازش کے تحت پارٹی کے اندر شامل ہوئے، اور انہوں نے پارٹی میں شامل ہونے کے بعد جو ان کا ٹارگٹ تھا وہ ٹارگٹ کے مطابق انہوں نے لوگوں کو توڑ فروڑ کر کے سب لوگوں کو تقسیم کر دیا، اور اس سے پارٹی کو ایک بہت بڑا نقصان ہوا، جس میں بہت زیادہ غلط بیانیاں کی گئیں، لوگوں کو مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کی گئیں تاکہ پارٹی میں اختلافات پیدا ہوں، اختلافات ہونے کے بعد وہ تقسیم ہو جائے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ پارٹی کے اندر اختلافات شروع ہو گئے، کیونکہ وہ ایک ٹارگٹ کے اوپر آئے تھے، انہوں نے اپنا کام ڈالنا تھا، ظاہر ہے وہ ان کو پارٹی کو زمین بوس کرنا تھا، تو وہ اپنے کام لگے ہوئے تھے، جس میں ہمارے لوگ ابھی وہ میں سمجھتا ہوں نئے شامل مچور نہیں تھے، وہ تھوڑے سے نا وہ کیا کہتے کانوں دے کچے سی تو وہ تھوڑا سا نا اس کا شکار ہوئے، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر پارٹی ایک دڑے میں، پھر 2 دڑے میں، پھر 3 دڑے میں ایسے کر کے تقسیم ہوگی، اور پارٹی کے اندر بہت ایک زوال آیا، اور مطلب کہ بہت اختلافات پیدا ہو گئے۔ کوشش ہم نے بڑی کی اکٹھے کرنے کی، اس کے بعد پھر بہت ساری وجوہات ایسی بنی، پھر جب میں نے اتنا وہ دیکھا تو میں نے تو پارٹی سے علیحدگی اختیار کر لی، کہ مجھے تو تکلیف ہوتی تھی کہ مطلب کہ کتنے ہم نے محنت کی، کتنی دل سے ہم نے سٹرگل کی، کدھر ہماری پارٹی کا وہ نام تھا یا کتنے لوگ تھے۔ تو بعد میں ملک صاحب پھر ایسا بھی ابھی ریسنٹلی جب ہم نے پارٹی کا دوبارہ کام شروع کیا، 80 سے ہماری جب کور کمیٹی تھی 80 بندوں کی نا، تو وہ جو نا رہ گئی 2 بندوں کی کور کمیٹی، اور 2 کا بھی یہ عالم تھا، وہ جیسی علیحدہ ہوتے تھے ایک دوسرے کو وہ بھی گالیاں دیتے تھے، تو مطلب پارٹی 0 زمین بوس تھی۔ بالکل جٹ صاحب، ہم نے پہلے بھی آپ سے جب ملے تھے، بیٹھے تھے، آپ سے بیٹھک کی، تو ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ پارٹی آپ نے کیوں چھوڑ دی، تو آپ نے یہی بتایا تھا کہ ہو گیا۔ تو ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ جب آپ پارٹی میں ہوتے ہیں اس وقت ایک پارٹی میں ایک بہت عروج پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہر طرف ہر وقت ایک ہی نام ہوتا ہے کہ لوگوں کو بھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی کا اگر وجود ہے یورپ میں تو وہ بیلجیم سے ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ پروگرام اور بہت زیادہ ایکٹیویٹیز اس میں کوئی شک نہیں، اور خبروں میں جو بھی خبر دیکھیں تو پی ٹی آئی کی ہوتی تھی۔ حالانکہ مجھے بھی لوگ کہتے تھے کہ یار آپ پی ٹی آئی کے بندے تو نہیں، ان کی خبریں لگاتے تھے، میں کہتا خبر صرف ان کی ہوتی ہے تو کیا کریں۔ خبر بھی آپ اس کی لگائیں گے نا جو کام کرے گا، وہی ہے جو کام نہیں کرے گا اس کی خبر آپ جیسے آپ نے بتایا کہ میں نے پارٹی سے آپ ظاہر آپ دل برداشتہ ہوئے، آپ نے کہا چلے اگر اختلافات بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ دیکھیں میری بات سنیں، دیکھیں سازشیں کوئی کسی سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، بڑی مطلب چیزیں اوپن ہیں۔ جب دیکھیں نا وہ کہتے ہیں نا کہ جب دشمن کے وہ ڈائلاگ ختم ہو جاتے ہیں نا تو وہ گندیاں حرکتیں اتر آتا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر۔ وہ جب میرا وہ پارٹی میں الحمدللہ میرا اتنا توازن تھا، وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکے، میں آج اللہ لانیہ کہتا ہوں، انہوں نے ہر سطح پر میرا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، اور الحمدللہ میں نے لگاتار کام کیا، پروگرامز کیے، مخالفتیں رہتی رہی، چلتی رہی۔ اچھا چلے مخالفتوں کی بات ہوتی ہے، آپ نے ابھی چلے اس طرح کی بات کی، تو ہم نے دیکھا ماضی میں یہاں پر حملے بھی کیے گئے، جی کیا وجہ اس کی ذاتی دشمنی تھی؟
نہیں وہ آپ کا کام ان کو پسند نہیں آیا؟ جی ملک صاحب دیکھیں آگے یہ اللہ کا شکر ہے میری نہ تو کسی سے ذاتی دشمنی، میری خون میں ہے کہ عزت دینی ہے، جو مرضی ہمارے جو کہلے خون میں ہے، میں ہمیشہ عزت دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں سب سے بڑی بات آپ کسی کو عزت دے اس کا پتہ چل جائے گا وہ کتنے پانی چ، ٹھیک ہے سر میں نے تو سب کو عزت دی، لیکن بدقسمتی سے کچھ لوگوں کو عزت راست نہیں آئی۔ اس کے بعد میری شرافت کہہ لیں کہ میں زیادہ جواب نہیں دیتا تھا، میں خاموشی کو بہتر سمجھتا تھا، خاموش رہنا۔ اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ بھی یہ بندہ تو وہ مطلب ہمارا مطلب کہ ہم کامیاب نہیں ہو رہے، پھر وہ انہوں نے اوپن جو لوگوں کو ہائر کیا، ہائر کرنے کے بعد فیس بک پر ایک میرے اوپر میڈیا وار میرے اوپر شروع کی، میرے مطلب اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی، مختلف حربے استعمال کیے، مختلف بندوں کو بھیج کر حملے کروانے کی کوشش کی، بہت ساری چیزیں مطلب ایسی یہ ہم نے دیکھے کہ کچھ میں چھوٹی سی بات مزاحیہ سی بات یہ کہ کچھ ایسے لوگوں کو میں بھی جانتا تھا جو پیچھے رہ کر ہمیشہ ایسے کرتے تھے، ہم ظاہر ہے ہم انہی میں رہتے تھے، لیکن ایک ایسا موقع ہے کہ وہ جو پیچھے رہنے والے تھے وہ اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ وہ خود ان کو سامنے آنا پڑ گیا اور وہ ذلیل و خوار۔ لیکن مثلا میں اس میں آپ کو آج ایک بات آپ کے پروگرام کی وسادت سے یہ بتا دوں کہ جس نے جو کردار ادا کیا ہے اس کو قیمت ادا کرنی پڑے گی، یہ میں آج آپ کو واضح کلیئر کر دوں۔ اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ جس نے جو کردار ادا کیا ہر اس آدمی کی ہم نے جو ہمارے پاس جو چیز تھی فائل بنا کے ہم نے ادھر کے اداروں کو مطلب دی ہے۔ اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ اب یہ چیزیں ان کا جواب دینا پڑے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ چیزیں ہم دیکھیں گے کس طرف جاتی ہیں، اور انشاءاللہ ہر چیز کا یعنی دیکھیں آپ نے جو بھی آپ کے ساتھ ہوا، لیکن نہ آپ نے کیونکہ یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر ہم نے کبھی قانون کو ہاتھ نہیں قانون کو آپ ہاتھ میں نہیں لیا، بلکہ آپ نے ان کی مدد لی کہ ہمارے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے تو آپ اس میں ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت ہی اچھی، لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں کہ دشمن جب وہ کہتے ہیں شکست دیکھتا کہ میری شکست ہو گئی ہے تو وہ کہتا ہے اپنے حربوں پر اتر آتا ہے، تو لیکن اللہ تعالیٰ کا میں سمجھتا ہوں کہ لاکھ لاکھ شکر ہے ان کے ہر حربے کے بعد بھی ہم اللہ کے حکم سے ایسے ہی پھر رہے ہیں، وہی ماحول ہے بلکہ پہلے سے بہت بہتر ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں بھی کوئی لائف کا اتنا ایکسپیرینس ہو گیا ابھی کہ کون دوست ہے کون دشمن ہے اس کی پہچان میں سمجھتا پہلے میں اتنا نہیں سوچتا تھا، لیکن ابھی میں اس چیزوں کا خیال رکھتا ہوں، میں تھوڑے ملنے سے پہلے وہ چیزیں دیکھتا ہوں، دوست دشمن والی بھی دیکھی جاتی ہیں۔ باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ مطلب کہ ابھی وہ میں سمجھتا ہوں ہم تو ویسے ہی آباد ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں بہت سارے چراغ بجھتے نظر آئیں گے۔ اچھا جٹ صاحب آپ نے جو واپس آئے آپ لوگوں نے کہا جی ہم پارٹی کو دوبارہ زندہ کریں گے، ٹھیک ہے یہ بات تو کیونکہ میں نے بھی سنی آپ سے، اور میں آج دیکھتا ہوں کہ واقعی جٹ صاحب نے جو بات کی آج جو وعدہ کیا تھا وہ تو پورا ہو گیا۔ جیسے عمران خان نے کوئی وعدے کیے اگر وہ پورا کر رہا ہے اس کو تو ظاہر ہے عوام کو خوشی ہوتی ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ آپ نے کہا کہ ہم کیونکہ پارٹی یہاں پر سب کو پتہ ہے کہ ایک یعنی کہ سمجھے کہ مر گئی تھی، ٹھیک ہے اس کو آپ نے دوبارہ زندہ کر دیا۔ آپ کے پاس کوئی گدڑ سنگھی ہے یا ایسی کیا چیز ہے کہ آپ دوبارہ آئے اور دوبارہ ایک دم ہر بندہ جانتا ہے کہ پارٹی زندہ ہوگی دوبارہ؟ بالکل آپ کے آخری 2 پروگراموں میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے، بالکل ان میں شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی۔ ہم کون ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی اور ہمیں مطلب وہ کامیابیاں ملنے شروع۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ پی ٹی آئی کے جو کارکن بیچارے پریشان تھے بکھرے پڑے تھے کہ ہم یار کدھر جائیں کیا، وہ بڑے خوش ہیں کہ دوبارہ جو ہے نا پارٹی کو مطلب کہ منظم کیا گیا اور ایک جگہ بنائی گئی ہے۔ دیکھیں مطلب صاحب میرا پہلی تو بات یہ کہ آپ جس چیز کے لیے کام کریں آپ کے اندر جذبہ ہونا چاہیے، نیت صاف ہونی چاہیے، آپ کسی ٹارگٹ پر نہ ہوں، کسی مقصد پر نہ ہوں۔ میرا مقصد اونلی عمران خان صاحب کے ہاتھ مضبوط کرنا، یعنی آپ کا مقصد بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ صدر ہیں تو آپ کے بھائی کو ٹکٹ ملے پی ٹی آئی کے ادھر۔ میں نے آپ کو کہا میرا کوئی مقصد نہیں، میرا مقصد ہے خان صاحب کا ہاتھ مضبوط کرنا اور پاکستان کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو فیوچر دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے ماں باپ ادھر رہتے ہیں، سیکورٹی کے ایشوز ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں۔ ابھی دیکھیں نا پاکستان کے اندر جو مسائل اس کے اوپر بھی میں آپ سے بعد میں چلیں وہ پاکستان کی طرف جاتے ہیں۔ میں نے پہلے آپ نے کہا کہ ہم مستقبلی کام کر رہے ہیں، لیکن ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ آپ کی کے پارٹی کے لوگ کچھ لوگ جو کھل کر بھی سامنے بات کر رہے ہیں کہ او آئی سی پر بہت زیادہ وہ تنقید کر رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں یہ اپنے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہے کہ اوورسیز کے لیے کام کریں۔ آپ کی اپنی کی پارٹی کے لوگ ہی جب آپ کے خلاف بولتے ہیں تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں ملک صاحب بالکل جو نا ابھی الیکشن اناؤنس ہوئے تھے کچھ ملکوں میں، بیلجیم میں بھی اناؤنس ہوئے تھے، تو بیلجیم میں تو کوئی امیدوار سامنے نہیں آیا
کیونکہ میری خود وہ جو آئی سی آپ کے ہوتے ہوئے OIC کے ہیڈ جو ہیں ان سے میری بات ہوئی ہے, ہمارے جو غلام ربانی ان کی بات ہوئی ہے, کوئی آدمی سامنے نہیں آیا. ہم نے تو واضح طور پر آپ کے پچھلے پروگرام میں نے کہا تھا کہ جس نے الیکشن لڑنا لڑے جا کے. بالکل ٹھیک ہے, ہم تو کام کر رہے ہیں, ہمیں تو کوئی اتنا شوق نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ وہ یہ لگے وہ لگے یا فلاں میں یا ہمارا کوئی مقصد ہے. کوئی بندہ نہیں آیا. لیکن دیکھیں OIC جو ہے وہ اپنا کام بالکل ٹھیک کر رہی ہے. ملک صاحب میں کہہ رہا ہوں مسائل ہمارے اندر ہیں. ہم لوگ 3-4 دڑوں میں ہوتے ہیں اور پھر بعد میں ہم OIC کو تنگ کرتے ہیں, یہ کرو وہ کرو, مطلب ان سے وہ کام بھی کروانے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے اختیارات میں نہیں ہوتے, اور ہم چاہتے ہیں یہ بندہ ہمارے لیے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرے. دیکھیں سوچ تو ہماری غلط ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ ہماری خواہش کے مطابق چلے. بھئی ان کو خان صاحب نے بٹھایا, انہوں نے جو رولز ہیں ان کے مطابق چلنا ہے. بالکل جٹ صاحب آپ نے بہت زبردست بات کی ہے کہ ہمارے اندر ہی حامی ہوتی ہیں. ٹھیک جی جی, جیسے ہم اب دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں کیا دی ہے. جی پاکستان تو کچھ بھی نہیں ہے, ہم پاکستان نہیں جاتے, یا جو باہر رہتے ہیں لوگ کہ پاکستان میں کرپشن ہے, یہ جی ہے. لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کرپشن اگر پاکستان میں ہے, اگر مجھے کوئی کام کروانا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں تھوڑے سے پیسے دوں اور کام کرا لوں. کرپشن تو ہم خود کرواتے ہیں, اس کے مواقع پیدا کرتے ہیں. سر تو یہ آپ نے اچھی بات کی کہ ہم خود اپنے آپ کو ٹھیک کریں, اپنے آپ کو چینج کریں, پھر تبدیلی. یار آپ یہ دیکھیں ملک صاحب, پاکستان کے اندر مطلب کہ جو لوگ مطلب کہ معذرت سے بات کرنے پڑتی ہیں, لیکن ہمارا ملک ماشاءاللہ بہت پیارا ہے, بڑی اچھی مطلب کہ چیزیں ہیں, لیکن خود ہمارے جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو بدلتے نہیں ہیں. لوگوں مطلب جب دیکھیں نا ذخیرہ اندوزی لگا لیں آپ, ایک ایسی مطلب چیزیں کھانے پینے کی چیزیں غائب کر دیتے ہیں, مطلب لوگوں کو بیچارے پریشان پھرتے ہیں, پرائز ہائی کر دیتے ہیں, پھر گورنمنٹ کو بلیک میل کرتے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ آپ نے دیکھا ہے کہ مشرف صاحب کی حکومت بڑی مضبوط حکومت تھی اور آٹا غائب ہو گیا تھا, اس کے بعد ایسی شکست ہوئی. نہیں سر, اصل میں آپ کے ملک میں جگہ جگہ پر مافیا بیٹھی ہے, وہ سسٹم نہیں چلنے دیتی. وہ سسٹم صرف چلنے دیتی ہے جو ان کو چوری بھی کرنے دے, ان کو کرپشن بھی کرنے دے, ان کو بدماشی بھی کرنے دے. وہ سسٹم تو چلے گا, وہ نون لیگ ان سے کرواتی ہے, ٹکا کے وہ کرواتی ہے. چلیں گے, آپ نے نون لیگ کا نام لیا ہے تو ہم پاکستان کی طرف چلتے ہیں. ابھی جو آپ کی حکومت پر ایک سمجھیں گے ایک بڑا مشکل وقت آیا ہے. جی جی, تو جو پاکستان کے حالات ابھی پیدا ہو چکے ہیں, کہ آپ کو کیسے ہے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں ملک صاحب, پاکستان کے اندر جو حالات پیدا ہوئے ہیں بڑا افسوس ہوا, مطلب کہ بدقسمتی سے میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کی کمی ہے. دیکھیں احتجاج کرنا آپ کا حق ہے, کوئی بھی مسئلہ ہو آپ احتجاج کرنے کا آپ کو ہر قسم کا حق ہے. اگر آپ کسی بات پر کوئی احتجاج کرنا چاہتے ہیں, آپ کی جو لوکل اتھارٹیز ہیں کسی شہر میں بھی کرنا چاہتے ہیں, کمشنر کو بتائیں بھی ہم اس جگہ پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں, تو جائیں جا کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں. اس کے بعد ان کو جو بھی ہے ان کو دیں بھی, یہ ہماری جو مطلب مسئلہ ہے اس کو گورنمنٹ تک پہنچائیں اور اس مسئلے کو دیکھیں. طریقہ کار ہے موجود ہے. دیکھیں جب آپ کا طریقہ کار ہی کوئی نہیں ہے, آپ گھر سے نکلتے ہیں, نکل کے جو رکشہ ملا توڑ دیا, جو سائیکل ملا توڑ دیا, ٹائر جلا دیے, لوگوں کا روزگار ضائع کر دیا. ملک صاحب یہ کون سی انسانیت ہے؟ یہ ہم کیا دکھا رہے ہیں؟ یہ لوگوں کو, دوسرے ملکوں کو ہم کیا پیش کر رہے ہیں؟ یا مطلب کہ ہم جتنے دیکھیں اوورسیز ہم لوگ باہر رہتے ہیں, ادھر ہمارے لیے یہ کیا میسیج, ہمیں لوگوں کو کیا میسیج دے رہے ہیں؟ یہ لوگ ہمارے لیے ٹربلز پیدا کر رہے ہیں, ہمیں مشکلات میں ڈال رہے ہیں. جیسا اس کا میں اگر دیکھتا ہوں تو اس طرح چلیں احتجاج جیسے آپ نے کہا ان کا حق بنتا ہے, کرنا بھی چاہیے, لیکن ایسے موقعوں پر لگتا نہیں ہے کہ بعض کوئی ایسے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جو ملک میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں, یا کوئی اصل میں ملک صاحب یہ زیادہ تر جو مسئلہ ہے اس کے پیچھے کچھ طاقتیں ہیں. اصل میں مسئلہ کچھ اور ہے. وہ تو بیچارے چند لوگ آئے احتجاج, مطلب جو بھی, چلو ان کو جتنا نالج تھا وہ انہوں نے کر دیا. اس کے بعد اس کے اندر ایک مافیا بھی انٹر ہوئی. جیسے آپ عمران خان صاحب کی سپیچ اٹھا کے دیکھیں کہ انہوں نے بتایا کہ پتہ نہیں 2-3 لاکھ ہم نے وہ اکاؤنٹس پکڑے جو فیکس ہیں, وہ ڈس انفو لیب جو ادھر یورپین یونین میں ہوا, سیم واردات پاکستان میں جو مختلف افواہیں پھیلا رہے ہیں ہر ملک میں, ٹھیک ہے. اور نون لیگ کا مطلب واضح طور پر نام لیا, یہ مولانا فضل الرحمان کا. دیکھیں اپنے ہی ملک میں یہ دہشت گردی وہ ٹیررزم کروا رہے ہیں. صرف اور صرف مقصد کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو ہٹا دیا جائے, کیونکہ ان کے آنے والے دنوں میں کرپشن کے بڑے بڑے کیس کھلنے والے ہیں, جیسے رائیونڈ کا کھل گیا. سر ان کی زندگی ہے ہی کرپشن پر مبنی ہے. جیسے جیسے خان صاحب بیٹھے رہیں گے ہر روز آپ کو انشاءاللہ ابھی چلے رائیونڈ کی بات آپ نے کی, تو جو جاتی عمرہ پر ابھی جو حملہ کر رہی ہے حکومت, تو آپ کے خیال میں کیا یہ زمین واقعی انہوں نے یہ بتائیں
کہ ان کا تو یہ ہے کہ ان کے پاس سارے ڈاکومنٹس ہیں ان کی والدہ کے نام. ڈاکومنٹس پورے پاکستان میں جس نے کرپشن کی سب کے پاس پورے ہیں. اچھا سب کے پاس پورے ہیں ٹھیک ہے. ڈاکومنٹس پیپری کارروائی پوری کر دیں. کیونکہ سر ڈاکومنٹس اس لیے پورے ہیں کیونکہ وہ باقاعدہ مشینری کے ساتھ مل کے کرتے تھے نا. جب مشینری کو ساتھ ملا کے کریں گے تو ڈاکومنٹ تو پورے ہیں. لیکن معاملات ہوئے کیسے ہیں, جو ابھی چند انہی کے وہ جو ان کے ساتھ لوگ رہے ہیں وہی لوگ انشاءاللہ ابھی وہ آسا بتانا شروع ہو گئے ہیں کہ کس وقت پر ہم نے کس کو کیسے سپورٹ کیا. لاہور میں کھوکھر برادران کا تو آپ نے وقوع سنا, وہ واقعہ ہوا. ابھی کھوکھر برادران ہی بھی تو بتا رہے ہیں بھی ہمارے ساتھ سے لوگوں سے کیا کیا کروایا, کس نے ہم سے کیا کیا کروایا. کھوکھر برادران بھی جو مطلب منتھلی ان کو 2-2 لاکھ ڈیلی پر ڈے ان کے جاتی امرا کے خرچے اٹھاتے تھے, تو ابھی وہ بھی تو بتائیں گے نا بھی ہم سے کس نے لیا. تو جو میں آپ کو کیا بتاؤں, وہ جگہ ٹوٹل مجھے پتا کہ یہ شریف خاندان نے پیسے کبھی بھی نہیں دیے ہوں گے, کیونکہ ان کا جیسے ناجائز اختیارات استعمال کرنے کی ان کو عادت تھی. میں پوری گارنٹی سے کہتا ہوں کہ انہوں نے پیسے نہیں دیے ہوں گے. اور وہ جو انہوں نے پہلے ایک عورت کے نام پر پورا واردات جو جس طرح ہوتی ہے, پہلے ایک کے نام پر کی, پھر دوسرے کے نام کا, تیسرے کے بھی ٹھیک ہے جو ہونا سی سیف ہو گئی ہیں. جیسے بڑے بڑے لیڈر کے. لیکن ہر بندہ جتنا مرضی اپنے کو سیو کر لے, میں سمجھتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کی لاٹھی اٹھتی ہے نا, مطلب پھر سب چیزیں کھل جاتی ہیں. خان صاحب نیک نیت سے بیٹھے ہیں, انشاءاللہ آہستہ آہستہ چیزیں خود ہی کھلتی جائیں گی. صرف اس کا خود سٹرونگ ہونا ضروری ہے. خان صاحب کی سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ جو آج تک انہوں نے NOR ان کو نہیں دیا, انہوں نے ہر سازش کا مقابلہ کیا. یہ بھی سازش ہوئی ہے خان صاحب کے ساتھ بہت بڑی. خان صاحب کا یہ نہ رہے کہ میں NRO نہیں دوں گا. اس پر بات کرتے ہیں. آج ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ان کے جو سابقہ ہمارے وزیر اعظم تھے خاقان شاہد خاقان عباسی صاحب, وہ اسپیکر صاحب سے تھوڑا جھگڑ پڑے تھے, تو اس پر کیا کہیں گے؟ سر مطلب میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا جھگڑ نہیں پڑے, ان کو انہوں نے دھمکی لگائی, میں کہا میں جوتے ماروں گا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ بندہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم رہا ہے اور پارلیمنٹ کے اندر زبان اسپیکر کے ساتھ کیا زبان استعمال کر رہا ہے, یہ ہماری بدقسمتی ہے. اچھا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بیوقوف ہے اور جاہل ہے, لیکن ہم جب اسمبلی وغیرہ میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو نمائندے ہوتے ہیں وہ تو ہم کو ان سے بھی زیادہ جاہل ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو اسپیکر صاحب اس کو نا فوری جو نا اس کو باہر لے جا کے اس کو جوتے مارتے, اس کا دماغ ٹھیک کرتے, جس کو یہ نہیں پتا کہ وہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے زبان کیا پیش کر رہا ہے. سر یہ کرپشن اصل میں پرابلم ہے, پتہ کیا ان کی کرپشن بالکل نزدیک نہیں سے سب کو کھلنے والا, وہ بکلاہٹ کا شکار ہے, ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی. وہ کہتے ہیں خان صاحب کو مار دو, اسپیکر کو مار دو, جو ان سے مطلب احتساب کی طرف بڑھ رہے ہیں نا وہ کہتے ہیں ان کو مار دو. تو انشاءاللہ یہ مجھے لگتا ہے. اچھا سب سے قریبی ساتھی خان صاحب کے جہانگیر ترین صاحب, جن کا مشہور تھا کہ ان کے جہاز میں وہ کہیں جاتا ہے تو وہ نمائندے بھر کے لے آتا ہے, تو آج کل وہ بھی خلاف ہیں. اس پر کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں اس کی وجہ سے بہت سی PTI کے جو نمائندے MP یا MN ساتھ, ظاہر ہے جو سرائکی بیلٹ ہے وہاں کے جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں, انہوں نے اپنا بنایا. میری سپیچ آپ نے وہ لاسٹ جو ہمارا افتتاح تھا پروگرام کا, اس وقت بھی میں نے یہ ذکر کیا تھا. میں پھر آپ کو بتا دوں, دیکھیں جہانگیر ترین کے اوپر اگر کرپشن کے الزامات تھے, یار سیدھا سا طریقہ آپ عدالت چلے جائیں, عدالت میں جا کے جو اپنا مدعا بیان کرے. اگر آپ ٹھیک ہیں, عبدالعلیم خان کے اوپر بھی الزام لگا, وہ بھی عدالت میں گیا, صاف کلیئر ہوگا, بھی وزارت میں بیٹھا ہے کر رہا ہے, اس نے بھی 100 دن اندر رہا, وہ بھی رہا. بھئی آپ جائیں, اگر آپ کلیئر ہیں تو واپس آ جائیں. لیکن پرابلم یہ ہے نا کہ جس کو مطلب کریں وہ آگے سے 20 بندے اکٹھے کر کے وہ کہتا ہے کہ میرا مطلب کہنا جی میں تو آپ کو بلیک میل کروں گا. راجہ ریاض ابھی میرے شہر کا, میں اس کو نہیں جانتا راجہ ریاض کو, وہ کیا چیز ہے سمجھ گئے. اس لیے مطلب کہ اس کا جہانگیر ترین کا طریقہ کار غلط تھا. خان صاحب کو بلیک میل کوئی نہیں کر سکتا. مطلب یہ آپ کو میں بتا دوں, وہ بے شک جہانگیر ترین 200 بندہ بھی اکٹھا کر لینا. جوید ہاشمی نے کتنی کوشش کی ہے. نہیں بالکل آپ کی بات تو یہ ٹھیک ہے کہ جیسے علیم خان کا آپ نے کہا تھا کہ اس پر الزام لگا, وہ عدالت میں گیا, ٹھیک ہے, وہاں سے کوئی چیز لیکن انہوں نے بندے اکٹھے کر لی. اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب کہ اس کی مخالفت جہانگیر ترین کر بھی. جوید ہاشمی نے کیا کر لیا تھا, بڑے بڑے الزامات لگائے تھے. کیا آج میرا جوید ہاشمی کا اس کے گھر میں نام تھا, آج اس کا نام بھی میرے خیال میں اس کے گھر میں بھی نام نہیں لیتے ہوں گے, وہ کہتے ہوں گے ریٹائر ہو گئے. ٹھیک ہے جی. تو جج صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا. تو آخر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب جو لے کر آئے تھے, اپنا ویژن لے کر آئے تھے, اس پر بالکل طریقے سے کام کر رہے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر 5 سال پورے کرتے ہیں خان صاحب
تو ملک کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ میں یقین کرو ملک صاحب پورے دعوے سے آپ کو کہتا ہوں، ٹھیک ہے مسائل بھی موجود ہیں، یہ نہیں کہ میں کہتا ہوں کہ ٹوٹل دیکھیں مسائل ہیں ہی اتنے ہیں نا، مطلب اس کو ٹائم تو لگے گا، ظاہر ہے کہ وہ سیٹ اپ بن رہا پورا ایک آسا آسا وہ چیزیں اس کے اندر لوگ آسا آسا اس کے اندر آئیں گے، کیونکہ لوگوں کو بھی عادت پڑ چکی ہے مطلب کرپشن کی بھی، دوسرے تیسرے معاملات کی بھی، لوگوں کو مطلب انہوں نے اپنے خرچے ان لوگوں کے افسروں کو بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں نا، اگر وہ فوری کرپشن سے واپس آتے ہیں وہ زمین بوس ہو جائیں گے، وہ بھی آسا آسا پیچھے آئیں گے، تو نظام آسا آسا ٹھیک ہوگا، لیکن خان صاحب اپنے ویژن کے مطابق ٹھیک کر رہے ہیں۔ دیکھیں یار خان صاحب ان کو معافی دے کر نہ پڑے آرام سے 5 سال پورے کر سکتے تھے یار، اس کو کیا ضرورت پڑی وہ گالیاں کھائے، ان کے فضول پراپوگنڈے، کبھی کوئی اسکینڈل کرتے ہیں کوئی۔ خان صاحب ملک ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں، اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں ان کا احتساب ہوگا تو ملک ٹھیک ہوگا نا، تو لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ اس 5 سال میں تو خان صاحب ان کو تقریباً اور کچھ نہیں ان کو ننگے تو وہ کر دیں گے، تو اگلی 5 سال میں انشاءاللہ ان کو نا ان کے انجام تک پورا۔ چلے آخر میں ہمیں بتائیں جو آپ کے یہاں پر بیلجیم میں جو کارکن ہیں اور جو ٹائیگر فورس کے جو آپ کے ساتھ کندھے کے کندھا ملا کر چل رہے ہیں جو ممبران ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کیا پیغام دیں گے اور ان سے کیا آپ امیدیں رکھتے ہیں کہ پی ٹی اے کو وہ کہاں تک لے کے جائیں گے؟ سر جو ہمارے یقین کریں کہ ہماری جو میٹنگز 2-3 میٹنگ ہوئی ہیں، مطلب کہ مین جو میٹنگ ہوئی ہیں، میں نے کارکنوں کا مورال دیکھا بہت بلند ہے، وہ بڑے جذبے کے ساتھ ہیں انشاءاللہ، جس میں میں سمجھتا ہوں ہمارے بزرگ ملک ریاض صاحب، آصف برلاس صاحب، مطلب بزرگوں کا جذبے میں آنا، تو پھر آپ سوچیں آگے کیا ہوگا۔ وہی نا آپ کے ساتھ نوجوانوں کے ساتھ آتے ہیں، خود بھی نوجوان بن جاتے ہیں، ان کا اگر جذبے کا مورال یہ ہے تو انشاءاللہ، اور نئے بڑے ماشاءاللہ بڑے نئے لوگ آ گئے ہیں، جیسی جو آپ کے سامنے لاک ڈاؤن کھلے گا آپ دیکھ لیں گے، آپ کو نظر آ جائے گا کہ پارٹی کا مورال کیا ہے، لیکن انشاءاللہ پارٹی بیلجیم کے اندر آنے والے وقت میں ایک بہت بڑی انشاءاللہ پارٹی تحریک انصاف جماعت بن کے ابھرے گی، اور انشاءاللہ یورپ کے ساتھ بھی ہماری کوارڈینیشن چل رہی ہے، بلکہ یورپ بھی جو ہمارے ان پروگراموں سے ہمارے جذبے سے دیکھ کر وہ لوگ بھی سرگرم ہو گیا، انشاءاللہ دوبارہ یورپ میں فعال کر لیں گے پارٹی۔ چلیں جٹ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اور ناظرین جو ہمیں بار بار کہہ رہے تھے کہ جٹ صاحب کو دوبارہ لے کر آئیں، اور آپ کی فرمائش جو ہے نا وہ بڑی دور دور سے آئی تھی کہ جٹ صاحب کون ہے، اور بڑی زبردست بات، بڑی مہربانی ناظرین، آپ کی محبت کا بہت شکریہ کہ آپ ہم سے محبت کرتے ہیں، اور یہی وجہ تھی آپ کی خواہش پر ہم جٹ صاحب کو لے کر آئے تھے، اور ان سے ہم نے جو باتیں بیلجیم کے بارے میں کر سکتے تھے اور پاکستان کے حوالے سے بھی ہم نے باتیں کی ہیں، انہوں نے اپنی جو سمجھ تھی اس کے مطابق جو جوابات دیے ہیں، امید ہے کہ آپ کو یہ جوابات بھی ٹھیک لگے ہوں گے، اور جیسے کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں بھی کہا تھا کہ بابرکت مہینہ ابھی شروع ہو چکا ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں جو ہے وہ بڑے قریب سے سنتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ دعائیں تو سنتا ہے، لیکن یہ مہینہ ایسا ہے کہ جب آپ کی دعائیں زیادہ سنی جاتی ہیں، تو یہ ہمارے پاس موقع ہے اپنے آپ کو بھی ٹھیک کریں، اپنے ملک کو بھی ٹھیک کریں، تو اسی رمضان المبارک کے وساطت سے ہم صدقے سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ بخشے، ہمارے جتنی بھی کمزوریاں ہیں، ظاہر انسان کمزور ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس کو دور کرے، تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اور اسی دعا کے ساتھ کہ ہم اپنے ملک کے لیے بہتر سے بہتر کام کرنے کی کوشش کریں گے، اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو ہمیں اجازت دیجیے، اگلے پروگرام کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ اللہ حافظ۔